प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सुल्तान नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में अहम वाक़यात बताएंगे। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सल्तनत के बानी इमादुद्दीन जंगी के बेटे थे और इमादुद्दीन जंगी सल्जूकी हुकूमत की तरफ से मूसल शहर का हुक्मरान नाफिज किया गया था। दोस्तों, जब सल्जूकी हुकूमत कमजोर हो गई तो इमादुद्दीन ने जंगी सल्तनत कायम कर ली और उसने ईसाइयों को शिकस्तों पर शिकस्तें दी और उन्होंने तारीख में अपना बड़ा नाम पैदा किया। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फरवरी 1118 में पैदा हुए। आपने 1146 से 1174 तक तकरीबन 28 साल तक हुकूमत की। आपने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने का फैसला किया और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए आपने गिरदोनवा की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी मुमलकत में शामिल कर लिया। दोस्तों, मिस्र पर कब्जा करने के बाद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एकदम से बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। बैतुल मुक़द्दस उस वक़्त ईसाइयों के कब्जे में था। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में आपने आला दर्जे का मेंबर भी तैयार करवाया। आपकी ख्वाहिश थी कि फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद आप इस मेंबर को अपने हाथों से मस्जिद में रखेंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये बात मंजूर नहीं थी। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहा था कि नूरुद्दीन जंगी को उसके अपने ही दोस्त हश्तीन ने जहर दे दिया। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी के इस अजीम शान मेंबर का क्या बना जो आपने बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करने के लिए बनवाया था, आपको आगे वीडियो में बताते हैं। लेकिन पहले नूरुद्दीन जंगी का वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पर सोए हुए थे कि आप अचानक उठ बैठे और नम आंखों से कहने लगे, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप मुसलसल इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से आपको आ रहा था। आज भी चंद लम्हों पहले उसी ख्वाब ने आपको जगा दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया, ये मुझे सता रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को चैन कहाँ मिल सकता था। आपने चंद साथियों सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा किया। उस वक़्त दमिश्क से मदीना का रास्ता तकरीबन 20-30 दिन का था, मगर आपने एक भी दिन आराम किए बगैर ये रास्ता तकरीबन 16 दिन में तय कर लिया। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आपने मदीना आने जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर एक आदमी का चेहरा बड़े गौर से देख रहे थे, मगर आपको वो ख्वाब वाला चेहरा नजर नहीं आया। दोस्तों, सुल्तान को फिक्र लाहक हुई। आपने मदीना मुनव्वरा के हाकिम से फरमाया, क्या कोई ऐसा भी आदमी है जो हमारी दावत में शरीक नहीं हुआ। तो हाकिम से जवाब मिला कि मदीना में रहने वालों में से ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपकी दावत में शरीक नहीं हुआ हो, मगर 2 लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं। वो तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी भी पिलाते हैं। ये अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन लोगों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों ज़ाहिर बेज़ाहिर तौर पर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया थीं। एकदम सुल्तान को चटाई के नीचे फर्श लरसता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहां पर एक सुरंग बनी हुई थी। आपने सिपाहियों को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। दोस्तों, जैसे ही सुरंग में सिपाही दाखिल हुए तो उन्होंने वापस आकर बताया, हजूर, ये सुरंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ जाती है। दोस्तों, ये बात सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गुस्से की कैफियत तारी हो गई। आपने उन दोनों ज़ाहिरीन से पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो
اگر تم نے ہیلے بہانے سے کام لیا تو میں تمہاری گردن کٹوا دوں گا۔ دوستو وہ کہنے لگے کہ ہم عیسائی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے کے لیے معمول کیے گئے ہیں۔ دوستو سلطان نور الدین زنگی یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسی وقت آپ نے ان دونوں کی گردنیں اڑوا دیں۔ سلطان روتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے مجھ غلام کو چنا گیا۔ دوستو اس ناپاک سازش کے بعد یہ بات بہت ضروری تھی کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق اتنی گہری کھودی گئی یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ دوستو سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ یاد رہے کہ سیسے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول کے گرد موجود ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی خود اس سرنگ میں گئے تھے اور خود دوسرے کنارے پر پہنچے تھے۔ دوستو یہ واقعہ 557 ہجری میں پیش آیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی تعمیر کروایا تھا۔ ان پر قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت سپاہی مقرر رہتے تھے۔ یہ چبوترا آج بھی موجود ہے۔ دوستو باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب یہ چبوترا موجود ہے۔ بعض ظاہرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت مسجد کی دیوار سے باہر تھا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں نے 557 ہجری میں ایک سازش رچی۔ اس وقت شام کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی تھے۔ دوستو یہ سازش کو یوں بیان کی جاتی ہے کہ حلب شہر کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے۔ وہ مدینہ منورہ کے گورنر کے لیے بے شبہ تحفے تحائف لائے تھے۔ دوستو صلیبی جنگوں کا حملہ تاریخ کا ایک بڑا باب بتایا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے کئی دفعہ بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بار بار مسلم سرزمین پر حملے کیے، دائیں بائیں اور درمیان والے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی۔ البتہ اس موقع پر بہت سارے مسلم قائدین، حکمران اور مجاہدین اٹھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف اپنے شہروں کا دفاع کیا۔ ناظرین کرام، آپ میں سے اکثر لوگ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول کو سزا دی، کس بات نے انہیں بیت المقدس کو فتح کرنے پر مجبور کیا، اور کیسے آپ نے اپنے بدترین دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور معلوماتی ویڈیوز کے اس منفرد چینل اردو ایکسپلور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق ایک کرد فوجی خاندان سے تھا۔ وہ عراق میں بغداد کے قریب تقرید کے قلعہ میں 1137 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش کے فوراً بعد موصل منتقل ہو گیا۔ تقرید شہر کو مسلمانوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف ابن ایوبی تھا۔ یوسف ابن ایوبی کو صلاح الدین کا لقب ان کی غیر معمولی ترکیب کی وجہ سے ملا، جس سے انہیں مذہب میں سبقت ملی۔ صلاح الدین کا لفظی مطلب ہے دین میں صالح۔ لوگ اسے ملک النصیر بھی کہتے تھے، جس کے معنی فتح کے ہیں۔ وہ اسلام کا بڑا عالم بننا چاہتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف قرآن پاک کا مطالعہ کیا بلکہ فقہ، حدیث اور نسب بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاضی، معاشیات، قانون اور فلکیاتی سائنس کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن تقدیر نے اسے ان عظیم ترین سپہ سالاروں میں سے ایک بننے کے لیے منتخب کیا، جس کا دنیا مشاہدہ کرے گی۔ کون جانتا تھا کہ اس بچے کو اسلام کے شیر کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے چچا شیرخ کے پاس فوجی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ نور الدین زنگی کی قیادت میں اس کی اصل طاقت اور بہادری سامنے آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو ڈھالنے میں نور الدین کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر نور الدین نہ ہوتا تو صلاح الدین ایوبی بھی نہ ہوتا۔
یہ نور الدین سے تعلق ہی تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب وراثت میں ملا، جو کہ مسجد اقصی کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ نور الدین صلاح الدین ایوبی کی صلاحیتوں سے واقف تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے علاقے میں جرائم کے خاتمے کے لیے اسے دمشق کی پوری پولیس کا سربراہ بنا دیا۔ دوستو، اس وقت مصر فاطمی خلافت کے ماتحت تھا، جو پہلے ہی صلیبیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ شیرخ نے نور الدین کو اس بات پہ راضی کیا کہ وہ مصر میں فوج بھیجے تاکہ اس کا منظرنامہ درست کیا جا سکے۔ وہ صلاح الدین کو اپنے ساتھ اپنی قیادت میں مصر لے گیا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین کے چچا کے انتقال کے بعد علماء کرام اور فقہاء نے اتفاق رائے سے صلاح الدین کو فوج کی قیادت کے لیے منتخب کر لیا۔ اس نے مصر کے لوگوں کے لیے بہت سی انقلابی تبدیلیاں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر کے خلیفہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے صلاح الدین کو اپنا حکمران بنا دیا۔ اس وقت امت مسلمہ کے درمیان شدید اختلافات تھے اور وہ مختلف محاذوں پر بٹے ہوئے تھے۔ مسلمان آپس میں مسلسل کشمکش میں مبتلا تھے۔ مسلمان حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتے تھے۔ پھر تقدیر نے صلاح الدین ایوبی کو امت مسلمہ کی قیادت کے لیے منتخب کیا اور وہ متعدد مسلم ریاستوں اور خطوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کرنے میں کامیاب رہے اور ایک اسلامی محاذ تشکیل دیا۔ اس کے بعد عظیم سلطان نے رملہ سے نیل تک اور شمالی افریقہ سے طرابلس تک حکومت کی۔ اس نے مصر، شام اور شمالی عراق کے علاوہ یمن، عدن، طرابلس کے ساحل اور تیونس کا ایک حصہ قبیس تک فتح کر لیا تھا۔ دوستو، جب کیرک کے شہزادے رجنالڈ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اسلام کا مذاق اڑایا، اس کے اس عمل نے یروشلم کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں پہلے سے جلتی آگ میں مزید تیل ڈال دیا۔ شہزادے نے نہ صرف گستاخانہ کلمات کہے بلکہ صلاح الدین ایوبی کے وفادار تجارتی قافلوں کو بھی لوٹا اور اس پر حملہ کیا۔ مورخین کے مطابق رجنالڈ نے کہا کہ اگر تم محمد پر ایمان رکھتے ہو تو اسے بلاؤ کہ وہ تمہیں رہا کر دے اور تمہیں میری قید سے آزاد کر دے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے پر رجنالڈ کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی اور پھر انہوں نے حطین کی جنگ کے بعد شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ رجنالڈ کا وہ عمل ان بہت سی وجوہات میں سے ایک تھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگ کی قیادت کرنے کی وجہ فراہم کی۔ حطین کی جنگ 1187 عیسوی میں لڑی گئی، جو اسلامی کیلنڈر میں 583 ہجری کے برابر ہے۔ یہ ایک عظیم ترین مسلمان جنگجو کی فوج اور صلیبی دنیا کی فوج کے درمیان لڑی گئی جنگ تھی۔ حطین کی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح نے یروشلم کی فتح راہ ہموار۔ اس شہر پر صلیبیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس مقدس سرزمین یروشلم کی آزادی 88 سال کے بعد صلیبی قبضے کے بعد امت مسلمہ کی شان و شوکت کو واپس لانے کے مترادف تھی۔ اس فتح کا جشن منانے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے 10 سال تیاری کی تھی۔ اس نے 1177 عیسوی میں یروشلم کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس نے کبھی بھی پہلے حملہ نہیں کیا اور دشمنوں کے ساتھ براہ راست لڑائی سے اس وقت تک گریز کیا جب تک کہ اسے اپنی فتح کا مکمل یقین نہ ہو گیا ہو۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کی عبرتناک شکست نے پوری عیسائی دنیا میں صدمے کی لہر بھیج دی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف تیسری صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ یروشلم کو کھونے کے بعد انہیں جس ذلت سے گزرنا پڑا، اس نے انہیں ایک نئی جنگ کے لیے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی پادری، جرمن سلطنت، انگلستان کے بادشاہ اور فرانس کے بادشاہ سب مل کر یروشلم کی طرف بڑھے، مگر وہ اندرونی تنازعات میں پڑ گئے جس کے نتیجے میں ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ان میں سے اکثر بادشاہ واپس لوٹ گئے سوائے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کے۔ وہ یروشلم شہر کو واپس لینے کے لیے مزید آگے بڑھتا رہا، تاہم اس نے اپنے کچھ علاقوں کو واپس حاصل کر لیا، لیکن وہ یروشلم اور مسجد اقصی پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ میدان جنگ اور سخاوت دونوں میدانوں میں کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک جنگ سے پہلے ایک بار رچرڈ شدید بیمار ہو گیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے لیے اپنے سخت ترین دشمن پر حملہ کرنے کا بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن دوستو صلاح الدین نے اس کے بجائے اپنی ذاتی معالج کو بادشاہ کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دنوں میں اس پر ایک بار بھی حملہ نہیں کیا اور سخاوت کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ ایک میدان جنگ میں رچرڈ بادشاہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑائی کے دوران اپنا گھوڑا کھو دیتا ہے، لیکن صلاح الدین نے اسے مارنے کی بجائے بادشاہ کو اپنا ایک بہترین گھوڑا پیش کیا تاکہ وہ اس کے سامنے کمزور نہ پڑ جائے۔
صلاح الدین ایوبی کی سخاوت بہادری نے رچرڈ کو اپنے ارادوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آخر کار اپنا جنگی منصوبہ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر کار تیسری صلیبی جنگ بھی ناکام ہوئی اور اس کا اختتام دونوں کے درمیان جنگ بندی پر۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں 27 بار آیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ حسین و جمیل بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کو دیکھتے دیکھتے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے دادا تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی شان میں سورہ یوسف کو نازل فرمایا تھا۔ آپ وہ نبی ہیں جن کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 سال بعد عراق میں ہوئی تھی، اور پھر آپ کے والد محترم اپنے خاندان سمیت فلسطین میں منتقل ہو گئے تھے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہوگے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا ہی تابناک ہوگا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیرخواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اے بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ بھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا، اور جنگل میں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ گے کہ اسے اکیلا چھوڑ دو گے اور خدا نہ کرے اسے کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے کسیانی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان، آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں پہنچے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا لی اور انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بھی بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف مت گھبراؤ، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ دوستو، شام ہوئی تو سب بھائی گھر واپس لوٹ آتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑے لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابو، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یوسف کی خون آلود قمیض ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمانے لگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد فرمائے گا۔ دوستو، پانی کی تلاش میں اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح وہ کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے کی طرف لوٹ گئے۔ سب قافلے والے بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے
کہ ذرا احتیاط سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپیوں کے عوض بیچ ڈالا۔ دوستو، قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے آیا ہے۔ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر اپنے گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے محل میں آ گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پرسائش محل میں پناہ دی تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکلیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم دوسرے نوجوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور دوسری عورتیں آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید خانے میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے۔ آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی کہ یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہت بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں دو آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں نہیں بھائی، بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو ایک کہنے والا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے کہ بھائیو، اب میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، میں نے ان کی طرح بے راہ روی اختیار نہیں کی، تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ بھائیوں، میں حضرت یعقوب اور اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بلا کر بتوں اور اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے
شربت تیار کر رہا ہے وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے پرانے کام پر واپس لوٹ جائے گا۔ البتہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ اور فرمانے لگے، یہ تھی وہ تعبیر جو تم لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، ان سے چپکے سے کہنے لگے، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن دوستو، وہ آدمی بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ دوستو، ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آخر اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مڑیل سی گائیں 7 موٹی تالی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ جلدی سے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے، میں بہت زیادہ غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا جنہوں نے اس کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو ساقی نے عرض کیا، اے بادشاہ، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ دوستو، ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے سچے یوسف، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر تو بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ تو ساقی کہنے لگا کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تالی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہوئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال تک جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرو، اور جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لو اور احتیاط سے تھوڑی تھوڑی استعمال کرو۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہو جائیں تو تم جمع شدہ گندم کو استعمال میں لاؤ۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں شروع ہو جائیں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ دوستو، بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتے ہیں۔ انہوں نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا کر لائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف کی جائے، بلکہ اس لیے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن عزیز مصر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ دوستو، شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں اور ہم نے دھوکے سے ان کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لان تان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کرا دیا، بلکہ مصر کے خزانے کا نظام بھی ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں عزت اور وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال کے لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ دوستو، آئیے اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال جانتے ہیں۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی،
گندم بالکل ناپید ہو گئی اور انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید کر لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ جب وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کس کے دربار میں آئے ہیں۔ فرط محبت سے، خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑ گیا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہماری دوسری والدہ سے ان کے 2 اور بھی بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے، اور ہاں یاد رکھیں اگر اسے نہیں لاؤ گے تو تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم دے دی جائے، اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس لیے ایسا کیا تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور دوبارہ واپس گندم لینے کے لیے مصر آئیں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد محترم کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے کے آئے تو ہمیں گندم نہیں ملے گی۔ اور جب انہوں نے اپنی گندم کی بوریاں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی رقم بھی اس گندم کی بوریوں میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی ہے۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں، اور اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ابا جان، اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو جب تمہارے سپرد کیا تھا تو تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اور میں اب بھی اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ہم پر ذمہ نہیں ہوگا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں، اور اپنے ایک ہمزاد کرندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین کی گندم والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈال دی گئی اور بوریاں بند کر دی گئیں تو انہوں نے اپنا سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر واپس کنعان کی طرف چل پڑے۔ دوستو، وہ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والے، تم تو چور ہو۔ وہ سب بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ تو پکارنے والے نے کہا کہ عزیز مصر کا سونے کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی ہی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دو اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آتا ہے تو ہم اسے کیا سزا دیں؟ تو بھائی کہنے لگے، اگر کسی کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ پکارنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس دربار لے جایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی گئی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر وہ بھائی سخت پریشان ہوئے
اور ناراض بھی ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اوہ تو اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، اور جو یہ باتیں تم بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے کہ اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان سے یہ پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ عزیز مصر بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ تو بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں والد محترم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اب بنیامین کی جدائی بھی انہیں برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ سب بھائی گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا اور آہو بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے رہتے تھے۔ اس طرح روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈال ہو جائیں گے اور وہ صحت بھی خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتا ہوں۔ دوستو، ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیچارگی نے گھیر رکھا ہے۔ ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ وہ سب بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے، آپ صحیح ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لو میری قمیض والد صاحب کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں چلے آؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ دوستو، وہ سب بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کو ابھی تک وہ پرانی بات یاد ہے؟ یوسف کہاں؟ اب تو ایک زمانہ گزر گیا ہے، اسے بھیڑیے کھا گئے تھے، اب یوسف کہاں سے آئے گا؟ اتنے میں ان کا ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لیے اندر داخل ہوا اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور اپنے ابا جان کو بتایا کہ یوسف مل گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا خدا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے تو بہت زیادہ خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ یہاں آ گئے ہیں، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام
ان کو لے کر اپنے خاص محل میں پہنچے اور اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کی دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، اور میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ تیرا اطاعت گزار رہوں اور مسلمان رہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔